वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना वज़िदना इल्मा सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह जी हम अपने 7वें पारे का आगाज करेंगे और आया नंबर 83 में देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए क्या अहकामात रखे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और यही वजह है कि इनमें से बाद सच्चे ईसाई जब इस कुरान को सुनते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उतारा गया तो आप इनकी आंखों को अश्क रेज देखते हैं। ये आंसुओं का झलकना इस हक के बायस है जिसकी उन्हें मार्फत नसीब हो गई है। साथ ये अर्ज करते हैं कि ए हमारे रब, हम तेरे भेजे हुए हक पर ईमान ले आए हैं, सो तू हमें भी हक की गवाही देने वालों में लिख ले। और हमें क्या है कि हम अल्लाह पर और उस हक पर यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद पर जो हमारे पास आया है ईमान ना लाएं। हालांकि हम भी तमा रखते हैं कि हमारा रब हमें नेक लोगों के साथ अपनी रहमत और जन्नत में दाखिल फरमा दे। सो आया नंबर 85 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह ने उनकी इस मोमिनाना बात के एवज इन्हें सवाब में जन्नतें अता फरमा दी जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और वो इसमें हमेशा हमेशा रहने वाले हैं और यही नेक लोगों की जजा है। और जिन लोगों ने कुफर किया और हमारी आयतों को झुटलाया वही लोग दोज़ख में रहने वाले हैं। ऐ ईमान वालो, जो पकीज़ा चीजें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं उन्हें अपने ऊपर हराम मत ठहराओ और ना ही हद से बढ़ो। बेशक अल्लाह हद से तजावज करने वालों को पसंद नहीं करता। और जो हलाल और पाकीज़ा रिस्क अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया है इसमें से खाया करो और अल्लाह से डरते रहो जिस पर तुम ईमान रखते हो। अल्लाह तुम्हारी बेमकसद और गैर संजीदा कस्मों में तुम्हारी गिरफ्त नहीं फरमाता, लेकिन तुम्हारी इन संजीदा कस्मों पर गिरफ्त फरमाता है जिन्हें तुम इरादी तौर पर मजबूत कर लो। अगर तुम ऐसी कस्मों को तोड़ डालो तो उसका कफारा 10 मस्कीनों को औस दर्जे का खाना खिलाना है जो तुम अपने घर वालों को खिलाते हो, या इसी तरह इन मस्कीनों को कपड़े देना है या एक गर्दन यानी गुलाम या बांदी को आजाद करना है। फिर जिसे ये सब कुछ मुयस्सर ना हो तो 3 दिन रोजे रखना है। ये तुम्हारी कस्मों का कफारा है जब तुम खा लो और अपनी कस्मों की हिफाजत किया करो। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतें खूब वाज़ेह फरमाता है ताकि तुम उसके अहकाम की अतात करके शुक्रगुजार बन जाओ। ए ईमान वालो, बेशक शराब और जुआ और इबादत के लिए नस्ब किए हुए बुत और किस्मत मालूम करने के लिए फाल के तीर सब नापाक शैतानी काम है, सो तुम इनसे परहेज करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। शैतान यही चाहता है कि शराब और जुए के जरिए तुम्हारे दरमियान अदावत और कीना डाल दे और तुम्हें अल्लाह के जिक्र से और नमाज से रोक दे। क्या तुम इन शर अंगेज बातों से बाज आओगे और तुम अल्लाह की अतात करो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करो और खुदा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत से बचते रहो। फिर अगर तुमने रूगर्दानी की तो जान लो कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिर्फ अहकाम का वाज़ेह तौर पर पहुंचा देना ही है और वो ये फरीजा अदा फरमा चुके हैं। इन लोगों पर जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे इस हराम में कोई गुनाह नहीं है जो वो हुर्मत का हुक्म आने से पहले खा पी चुके, जबकि वो बाकी के मामलात से बचते रहे और दीगर अहकामाते इलाही पर ईमान लाए और अमाले साले पर अमल पैरा रहे। फिर अहकाम हुर्मत के आ जाने के बाद भी इन सब हराम अशिया से परहेज करते रहे और उनकी हुर्मत पर सिद्क के दिल से ईमान लाए। फिर साहबान तकवा हुए और बिलाखिर साहबान एहसान यानी अल्लाह के खास महबूब और मुकर्रब बंदों में शामिल हो गए और अल्लाह एहसान वालों से मोहब्बत फरमाता है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ऐसे शिकार से तुम्हें आजमाएगा जिस तक तुम्हारे हाथ और तुम्हारे नेज़े पहुंच सकते हैं ताकि अल्लाह उस शख्स की पहचान करा दे जो उससे गायबाना डरता है। फिर जो शख्स इसके बाद भी हद से तजावज कर जाए तो उसके लिए दर्दनाक अजाब है। आया नंबर 95। ए ईमान वालो, तुम एहराम की हालत में शिकार को मत मारा करो और तुम में से जिसने बहालते एहराम कस्तन उसे मार डाला तो उसका बदला मवेशियों में से इसी के बराबर कोई जानवर है जिसे उसने कत्ल किया है।
جس کی نسبت تم میں سے دو عادل شخص فیصلہ کریں کہ واقعی یہ جانور اس شکار کے برابر ہے، بشرط کہ وہ قربانی کعبہ پہنچنے والی ہو یا اس کا کفارہ چند محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے، یعنی جانور کی قیمت کے برابر معمول کا کھانا جتنے بھی محتاجوں کو پورا آ جائے، یا اس کے برابر یعنی جتنے محتاجوں کا کھانا بنے اس قدر روزے ہیں تاکہ وہ اپنے کیے کے بوجھ کا مزہ چکھے۔ جو کچھ اس سے پہلے ہو گزرا اللہ نے اسے معاف فرما دیا، اور جو کوئی ایسا کام دوبارہ کرے تو اللہ اس سے نافرمانی کا بدلہ لے لے گا، اور اللہ بڑا غالب بدلہ لینے والا ہے۔ تمہارے لیے دریا کے شکار اور ان کا کھانا تمہارے اور مسافروں کے فائدے کی خاطر حلال کر دیا گیا، اور خشکی کا شکار تم پر حرام کیا گیا جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو۔ اللہ سے ڈرتے رہو جس کی بارگاہ کی طرف تم سب کو جمع ہو کر جانا ہے۔ اللہ نے عزت و ادب والے گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے ان کے دینی امور میں قیام اور امن کا باعث بنا دیا ہے، اور حرمت والے مہینوں کو اور کعبہ کی قربانی کو اور گلے میں علامتی پٹے والے جانوروں کو بھی جو حرم مکہ میں لائے گئے ہوں، سب کو اسی نسبت سے عزت اور احترام عطا کر دیا گیا ہے۔ یہ اس لیے کہ تمہیں علم ہو جائے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، سب اللہ خوب ان کو جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے بہت واقف ہے۔ آیت نمبر 98، جان لو کہ اللہ سخت گرفت کرنے والا ہے، اور یہ کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احکام کامل پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری نہیں، اور اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ فرما دیجئے پاک اور ناپاک دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت بھلی لگے۔ بس اے عقل مند لوگو، تم کثرت اور قلت کا فرق دیکھنے کے بجائے اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اے ایمان والو، تم ایسی چیزوں کی نسبت سوال مت کیا کرو جن پر قرآن خاموش ہو، اور اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں مشقت میں ڈال دیں اور تمہیں وہ بری لگے، اور اگر تم ان کے بارے میں اس وقت سوال کرو گے جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، جس سے تمہاری ثواب دید ختم ہو جائے گی اور تم ایک ہی حکم کے پابند ہو جاؤ گے۔ اللہ نے ان باتوں اور سوالوں سے اب تک درگزر فرمایا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بردبار ہے۔ بے شک تم سے پہلے ایک قوم نے ایسی ہی باتیں پوچھی تھی، جب وہ بیان کر دی گئی تو وہ ان سے مکر گئے۔ اللہ نے نہ تو بحیرہ کو مقرر کیا، نہ صاحبہ کو، اور نہ ہی وسیلہ کو، اور نہ ہی حام کو، لیکن کافر لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 104، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس قرآن کی طرف جسے اللہ نے نازل فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں ہمیں وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ دین کا علم رکھتے تھے اور نہ ہی ہدایت یافتہ تھے۔ اے ایمان والو، تم اپنی جانوں کی فکر کرو، تمہیں کوئی گمراہ نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم ہدایت یافتہ ہو چکے ہو۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان کاموں سے خبردار فرمائے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت آئے تو وصیت کرتے وقت تمہارے درمیان گواہی کے لیے تم میں سے دو عادل شخص ہوں، یا تمہارے غیروں میں سے کوئی دوسرے دو شخص ہوں۔ اگر تم ملک میں سفر کر رہے ہو، پھر اسی حال میں تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچے تو تم ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو۔ اگر تمہیں ان پر شک گھسے تو وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہم اس کے عوض کوئی قیمت حاصل نہیں کریں گے، خواہ کوئی کتنا ہی قرابت دار ہو، اور نہ ہم اللہ کی مقرر کردہ گواہی کو چھپائیں گے۔ اگر چھپائیں تو ہم اسی وقت گناہ گاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر اگر اس بات کی اطلاع ہو جائے کہ وہ دونوں صحیح گواہی چھپانے کے باعث گناہ کے سزاوار ہو گئے ہیں تو ان کی جگہ دو اور گواہ ان لوگوں میں سے کھڑے ہو جائیں جس کا حق پہلے دو گواہوں نے دبایا ہے، وہ میت کے زیادہ قرابت دار ہوں۔ پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ بے شک ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے، اور ہم حق سے تجاوز نہیں کر رہے۔ اگر ایسا کریں گے تو ہم اسی وقت ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ اس بات سے قریب تر ہے کہ لوگ صحیح طور پر گواہی ادا کریں، یا اس بات سے خوفزدہ ہوں کہ غلط گواہی کی صورت میں ان کی قسموں کے بعد
वही कस्में ज्यादा करीबी वरसा की तरफ लौटाई जाएंगी। और अल्लाह से डरते रहो और उसके अहकामात को गौर से सुना करो। और अल्लाह नाफरमान कौम को हदायत नहीं देता। आय नंबर 109। और उस दिन से डरो जिस दिन अल्लाह तमाम रसूलों को जमा फरमाएगा, फिर इनसे फरमाएगा कि तुम्हारी तमाम उम्मतों की तरफ से दावत दीन का क्या जवाब दिया गया था। वो अल्लाह के हजूर अर्ज करेंगे कि हमें कुछ इल्म नहीं, बेशक तू ही गायब की सब बातें जानने वाला है। आय नंबर 110। और जब अल्लाह फरमाएगा कि ए ईसा इब्ने मरियम, तुम अपने ऊपर और अपनी वालदा पर मेरे एहसान याद करो, जब मैंने पाक रूह जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए तुम्हें तकवीयत बख्शी, तुम गहवारे में और पुख्ता उम्र में लोगों से गुफ्तगू करते थे, और जब मैंने तुम्हें किताब और हिकमत और दनाई और तौरात और अंजील सिखाई, और जब तुम मेरे हुक्म से मट्टी के गारे से परिंदों की शक्ल की मानद मूर्ति बनाते थे, फिर तुम इनमें फूंक मारते थे तो वो मूर्ति मेरे हुक्म से परिंदा बन जाती थी। और जब तुम मादरजात अंधों को और कोड़ियों यानी बर्स ज़दा मरीजों को मेरे हुक्म से अच्छा कर देते थे, और जब तुम मेरे हुक्म से मुर्दों को जिंदा करके कब्र से निकाल खड़ा करते थे, और जब मैंने बनी इसराइल को तुम्हारे कत्ल से रोक दिया था, जबकि तुम इनके पास वाज़े निशानी लेकर आए, तो इनमें से काफरों ने यह कह दिया कि ये तो खुले जादू के सिवा कुछ नहीं है। और जब मैंने हवारियों के दिल में ये डाल दिया कि तुम मुझ पर और मेरे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाओ, तो उन्होंने कहा कि हम ईमान ले आए, और तू गवाह हो जा कि हम यकीनन मुसलमान हैं। और ये भी याद करो जब हवारियों ने कहा कि ईसा इब्ने मरियम, क्या तुम्हारा रब ऐसा कर सकता है कि हम पर आसमान से खाने का ख्वान उतार दे? तो ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाबन कहा कि लोगों, अल्लाह से डरो अगर तुम साहिब ईमान हो। वो कहने लगे कि हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि उसमें से खाएं और हमारे दिल मुतमईन हो जाएं, और हम मजीद यकीन से जान लें कि आपने हमसे सच कहा है, और हम इस ख्वाने नेमत के उतरने पर गवाह हो जाएं। ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए अल्लाह, ए हमारे रब, हम पर आसमान से ख्वाने नेमत अता फरमा दे कि इसके उतरने का दिन हमारे लिए ईद हो जाए, हमारे अगलों के लिए भी और हमारे पिछलों के लिए भी, और वो ख्वान तेरी तरफ से निशानी हो, और हमें रिस्क अता कर, और तू सबसे बेहतर रिस्क अता करने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि बेशक मैं इसे तुम पर नाजिल फरमाता हूँ, फिर तुम में से जो शख्स इसके बाद कुफर करेगा तो यकीनन मैं उसे ऐसा अजाब दूंगा कि तमाम जहान वालों में से किसी को भी ऐसा अजाब ना दूंगा। आय नंबर 116। और जब अल्लाह फरमाएगा कि ए ईसा इब्ने मरियम, क्या तुमने लोगों से कहा था कि तुम मुझको और मेरी माँ को अल्लाह के सिवा दो माबूद बना लो? वो अर्ज करेंगे कि अल्लाह तू पाक है, मेरे लिए ये रवा ना था कि मैं ऐसी बात कहूं जिसका मुझे कोई हक नहीं। अगर मैंने ये बात कही होती तो यकीनन तू उसे जानता, और तू हर उस बात को जानता है जो मेरे दिल में है, और मैं उन बातों को नहीं जानता जो तेरे इल्म में है। बेशक तू ही गायब की सब बातों को खूब जानता है। मैंने उन्हें सवाए इस बात के कुछ नहीं कहा था जिसका तूने मुझे हुक्म दिया था कि तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत किया करो, जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। और मैं इनके अकायद और अमाल पर इस वक्त तक खबरदार रहा जब तक मैं उन लोगों में मौजूद रहा। फिर जब तूने मुझे उठा लिया तो तू ही इनके हालात पर निगहबान था, और तू हर चीज पर गवाह है। आय नंबर 118। अगर तू इन्हें अजाब दे तो वो तेरे ही बंदे हैं, और अगर तू इन्हें बख्श दे तो बेशक तू बड़ा गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह फरमाएगा, ये ऐसा दिन है जिसमें सच्चे लोगों को उनका सच फायदा देगा। इनके लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, और वो हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह इनसे राजी हो गया और वो उससे राजी हो गए। यही रजाए इलाही सबसे बड़ी कामयाबी है। और अब इस सूरह की आखिरी आया नंबर 120। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि तमाम आसमानों और जमीनों की और जो कुछ इनमें है सबकी बादशाही अल्लाह ही के लिए है, और वो हर चीज पर कादिर है। और अब इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं सूरत अनाम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आया नंबर 1। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा फरमाया और तारीकियों और रोशनी को बनाया। फिर भी काफिर लोग माबूदाने बातिला को अपने रब के बराबर ठहराते हैं। अल्लाह वही है जिसने तुम्हें मट्टी के गारे से पैदा फरमाया, फिर उसने तुम्हारी मौत की मियाद मुकर्रर फरमा दी और मुय्यना वक्त इसी के पास मुकर्रर है, फिर भी तुम शक करते हो।
اور آسمانوں اور زمین میں وہی اللہ معبود برحق ہے جو تمہاری پوشیدہ اور تمہاری ظاہری باتوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کما رہے ہو وہ اسے بھی جانتا ہے۔ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں آتی مگر یہ کہ وہ اسے روگردانی کرتے ہیں، پھر بے شک انہوں نے اس طرح حق یعنی قرآن کو بھی جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آیا، بس عنقریب ان کے پاس اس کی خبریں آیا چاہتی ہیں جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں ایسا مستحکم اقتدار دیا تھا کہ وہ اقتدار اور جماؤ تمہیں بھی نہیں دیا، اور ہم نے ان پر لگاتار برسنے والی بارش بھیجی، اور ہم نے ان کے مکانات و محلات کے نیچے سے نہریں بہائیں، اور پھر اتنی پر عشرت زندگی دینے کے باوجود ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری امتوں کو پیدا کیا، اور ہم اگر ان پر کاغذ پہ لکھی ہوئی کتاب نازل فرما دیتے پھر یہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ تو سری جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور وہ کفار کہتے ہیں کہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جسے ہم ظاہراً دیکھ سکتے، اور وہ اس کی تصدیق کر دیتا، اور ہم اگر فرشتہ اتار دیتے تو ان کا کام ہی تمام ہو چکا ہوتا، پھر انہیں ذرا برابر بھی مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ بناتے تو اسے بھی آدمی ہی کی صورت بناتے، اور ہم ان پر تب بھی وہی شبہ وارد کر دیتے جو شبہ وہ اب کر رہے ہیں، یعنی اس کی بھی ظاہری صورت دیکھ کر کہتے کہ یہ ہماری مثل بشر ہے۔ آیا نمبر 10، اور بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مذاق کیا جاتا رہا، پھر ان میں سے مسخرہ پن کرنے والوں کو حق کے اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ فرما دیجئے کہ تم زمینوں پر چلو پھرو، پھر نگاہ عبرت سے دیکھو کہ حق کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا تھا۔ آپ ان سے سوال فرمائیں کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ پھر یہ بھی فرما دیں کہ اللہ ہی کا ہے، اس نے اپنی ذات پر رحمت لازم فرما لی ہے، وہ تمہیں روز قیامت جس میں کوئی شک نہیں ہے ضرور جمع فرمائے گا۔ جنہوں نے اپنی جانوں کو دائمی خسارے میں ڈال دیا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور وہ ساری مخلوق جو رات میں اور دن میں آرام کرتی ہے اسی کی ہے، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے نبی فرما دیجئے، کیا میں کسی دوسرے کو عبادت کے لیے اپنا دوست بنا لوں اس اللہ کے سوا جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور خود اسے کھلایا نہیں جاتا؟ فرما دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے حضور سب سے پہلے سر جھکانے والا مسلمان بن جاؤں، اور یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ تم مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ اے نبی فرما دیجئے کہ بے شک میں تو بڑے عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں سو یہ کیسے ممکن ہے؟ آیت نمبر 16، اس دن جس شخص سے وہ عذاب پھیر دیا گیا تو بے شک اللہ نے اس پر رحم فرمایا، اور یہ اخروی بخشش کھلی کامیابی ہے، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور بڑی حکمت والا اور خبردار ہے۔ آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ گواہی دینے میں سب سے بڑھ کر کون ہے؟ آپ ہی فرما دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے تمہیں اور ہر اس شخص کو جس تک یہ قرآن پہنچے ڈر سنا دوں۔ کیا تم واقعی اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ آپ فرما دیں کہ میں تو اس غلط بات کی گواہی نہیں دیتا۔ فرما دیجئے پس معبود تو وہی ایک ہے، اور میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ آیت نمبر 20، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جنہوں نے اپنی جانوں کو دائمی خسارے میں ڈال دیا سو وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا اور اس نے اس کی آیتوں کو جھٹلایا۔ بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پانے والے۔ اور جس دن ہم سب کو جمع کریں گے پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جو شرک کرتے تھے کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم معبود خیال کرتے تھے؟ پھر ان کی کوئی معذرت نہ رہے گی سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں اپنے رب اللہ کی قسم ہم مشرک نہ تھے۔ دیکھیے انہوں نے خود اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا،
اور جو बहतान वो दुनिया में तराशा करते थे वो उनसे गायब हो जाएगा। और उनमें से कुछ वो भी हैं जो आपकी तरफ कान लगाए हुए रहते हैं, और हमने उनके दिलों पर उनकी इस बदनीयती के बायस पर्दा डाल दिया है। सो अब इनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो कुरान को समझ सके, और हमने इनके कानों में डांट डाल दी है। और अगर वो तमाम निशानियों को खुला भी देख लें तो भी इस पर ईमान नहीं लाएंगे, हत्ता कि जब आपके पास आते हैं, आपसे झगड़ा करते हैं, उस वक्त काफिर लोग कहते हैं कि ये कुरान पहले लोगों की झूठी कहानियों के सिवा कुछ भी नहीं है। और वो दूसरों को उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और कुरान से रोकते हैं और खुद भी इससे दूर भागते हैं, और वो महज अपनी ही जानों को हलाक कर रहे हैं, और वो इस हलाकत का शऊर भी नहीं रखते। आय नंबर 27। अगर आप उन्हें उस वक्त देखें जब वो आग के किनारे पर खड़े किए जाएंगे तो कहेंगे कि ऐ काश हम दुनिया में पलटा दिए जाएं, तो अब हम अपने रब की आयतों को कभी नहीं जुटलाएंगे और ईमान वाले हो जाएंगे। इस इकरार में कोई सच्चाई नहीं, बल्कि उन पर वो सब कुछ जाहिर हो गया जो पहले छुपाया करते थे। और अगर वो दुनिया में लौटाए भी जाएं तो फिर भी वो दोहराएंगे वही जो वो पहले करते थे, बेशक वो पक्के झूठे हैं। आया नंबर 29। और वो यही कहते रहेंगे जैसे उन्होंने पहले कहा था कि हमारी इस दुनियावी जिंदगी के सिवा और कोई जिंदगी नहीं, और हम मरने के बाद भी उठाए नहीं जाएंगे। आय नंबर 30। और अगर आप इन्हें इस वक्त देखें जब वो अपने रब के हजूर खड़े होंगे तो उन्हें अल्लाह फरमाएगा, क्या ये जिंदगी हक नहीं है? तो वो कहेंगे कि क्यों नहीं, हमारे रब की कसम ये हक है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएंगे कि बस अब तुम अजाब का मजा चखो, इस वजह से कि तुम कुफर करते थे। और बस ऐसे लोग नुकसान में रहे जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात को झुटला दिया, यहाँ तक कि वो जब उनके पास अचानक क्यामत आ पहुंचेगी तो कहेंगे, हाय अफसोस हम पर जो हम में से इस क्यामत के दिन का इनकार करते थे और अपनी पीठों पर अपने गुनाहों का बोझ लादे हुए होंगे। सुन लो, वो बहुत बुरा बोझ है जो ये उठाए होंगे, और दुनियावी जिंदगी की ऐशो इशरत, खेल और तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं है, और यकीनन आखिरत का घर ही उन लोगों के लिए बेहतर है जो तकवा इख्तियार करते हैं। क्या तुम ये हकीकत नहीं समझते? ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हम जानते हैं कि ये बात यकीनन आपको रंजीदा कर रही है जो ये लोग कहते हैं, बस ये आपको नहीं झुटला रहे, लेकिन दर हकीकत ये जालिम लोग अल्लाह की आयतों का इनकार कर रहे हैं। और बेशक आपसे कबल भी बहुत से रसूल झुटलाए गए, मगर उन्होंने झुटलाए जाने और अजियत पहुंचाए जाने पर सब्र किया, हत्ता कि उन्हें हमारी मदद आ पहुंची। और अल्लाह की बातों यानी वादों को कोई बदलने वाला नहीं। बेशक आपके पास तस्कीने कल्ब के लिए रसूलों की खबरें आ चुकी हैं। आया नंबर 35। और अगर आप पर इनकी रूगर्दानी शाख गुजर रही है और आप भर सूरत इनके ईमान लाने के ख्वाहिशमंद हैं, तो अगर आपसे ये हो सके कि जमीन पर उतरने वाली कोई सुरंग या आसमान में चढ़ने वाली कोई सीढ़ी तलाश कर लें, तो फिर इन्हें दिखाने के लिए उनके पास कोई खास निशानी ले आए, वो तब भी ईमान नहीं लाएंगे। और अगर अल्लाह चाहता तो उनको हदायत पर जरूर जमा कर देता, बस आप अपनी रहमत और शफकत के बेपनाह जोश के बायस इनकी बदबख्ती से बेखबर ना हो जाए। बात यह है कि दावत हक सिर्फ वही लोग कबूल करते हैं जो उसे सच्चे दिल से सुनते हैं, और मुर्दों यानी हक के मुनकरों को अल्लाह हालत कुफर में ही कब्रों से उठाएगा, फिर वो उसी रब की तरफ जिसका वो इनकार करते थे लौटाए जाएंगे। और उन्होंने कहा कि इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसके रब की तरफ से हर वक्त साथ रहने वाली कोई निशानी क्यों नहीं उतरती? आप फरमा दीजिए कि बेशक अल्लाह इस बात पर भी कादिर है कि वो कोई ऐसी निशानी उतारे, लेकिन उनमें से अक्सर लोग उसकी हिकमतें नहीं जानते। और ए इंसानों, कोई भी चलने फिरने वाला जानवर और परिंदा जो अपने दो बाजुओं से उड़ता हो, ऐसा नहीं है मगर ये कि बहुत सी सिफात में वो सब तुम्हारे ही मुमासिल तबकात हैं। हमने किताब में कोई चीज नहीं छोड़ी जिसे सराहतन या इशारतन बयान ना कर दिया हो। फिर सब लोग अपने रब के पास जमा किए जाएंगे, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया वो बहरे और गूंगे हैं, तारीकियों में भटक रहे हैं। अल्लाह जिसे चाहता है उसे इनकार हक और जिद के बायस गुमराह कर देता है,
और जिसे चाहता है उसे कबूल हक के बायस सीधी राह दिखा देता है। आप इन काफरों से फरमाइए, जरा ये तो बताओ, अगर तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाए या तुम पर क्यामत आ जाए तो क्या इस वक्त अजाब से बचाने के लिए अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे? बताओ अगर तुम सच्चे हो। ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं, बल्कि तुम अब भी उसी अल्लाह को पुकारते हो। फिर अगर वो चाहे तो इन मुसीबतों को दूर फरमा दे जिनके लिए तुम इसे पुकारते हो, और उस वक्त तुम इन बुतों को भूल जाते हो जिन्हें अल्लाह का शरीक ठहराते हो। और बेशक हमने आपसे पहले बहुत सी उम्मतों की तरफ रसूल भेजे, फिर हमने उनकी नाफरमानियों के बायस तंग दस्ती और तकलीफ के जरिए पकड़ लिया ताकि वो इज्जो न्याज के साथ गिड़गड़ाएं। फिर जब उन तक हमारा अजाब आ पहुंचा तो उन्होंने आजिजी क्यों ना की, लेकिन हकीकत यह है कि उनके दिल सख्त हो गए हैं और शैतान ने उनके लिए वो गुनाह आरास्ता कर दिखाए हैं जो वो करते थे। फिर जब उन्होंने इस नसीहत को फरामोश कर दिया जो उनसे की गई थी, तो हमने उन्हें अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए उन पर हर चीज की फरावानी के दरवाजे खोल दिए, यहाँ तक कि जब वो इन चीजों की लज्जतों और राहतों से खूब खुश हुए और मदहोश हो गए जो उन्हें दी गई थी, तो हमने अचानक उन्हें अजाब में पकड़ लिया। तो उस वक्त वो मायूस होकर रह गए। बस जुल्म करने वाली कौमों की जड़ काट दी गई। और तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का परवरदिगार है। उनसे फरमा दीजिए कि तुम ये तो बताओ, अगर अल्लाह तुम्हारी समात और तुम्हारी आंखें ले ले और तुम्हारे दिलों पर मुहर लगा दे, तो अल्लाह के सिवा कौन माबूद है जो ये नेमतें तुम्हारे पास दोबारा वापस ले आए? देखिए हम किस तरह बार बार आयतें बयान करते हैं, फिर भी वो रूगर्दानी किए जाते हैं। आप इनसे ये भी फरमा दीजिए कि तुम मुझे बताओ कि अगर तुम पर अल्लाह का अजाब अचानक या खुल्लम खुल्ला आन पड़े तो क्या जालिम कौम के सिवा कोई और हलाक किया जाएगा? और हम पैगंबरों को नहीं भेजते मगर खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर। सो जो शख्स ईमान ले आया और अमलन दुरुस्त हो गया तो उस पर ना कोई खौफ है और ना ही वो गमगीन होगा। आया नंबर 49, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया उन्हें अजाब छू कर रहेगा इस वजह से कि वो नाफरमानी करते थे। आया नंबर 50, आप इन काफरों से फरमा दीजिए कि मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और ना ही मैं गायब जानता हूँ, और ना मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ। मैं तो सिर्फ उसी हुक्म की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ वही से किया गया है। फरमा दीजिए कि अंधा और बीना बराबर हो सकते हैं, सो क्या तुम गौर नहीं करते हो? आया नंबर 51, और आप इस कुरान के जरिए उन लोगों को डर सुनाइए जो अपने रब के पास इस हाल में जमा हो जाने से खौफजदा हैं कि उनके लिए उसके सिवा ना कोई मददगार हो और ना ही कोई सफारशी, ताकि वो परहेजगार बन जाए। और आप इन शिकस्ता दिल और खस्ता हाल लोगों को अपनी सोहबत और कुर्बत से दूर ना कीजिए जो सुबह शाम अपने रब को सिर्फ इसकी रजा चाहने के लिए पुकारते हैं। उनके अमल और जजा के हिसाब में से आप पर कोई चीज वाजिब नहीं, और ना आपके हिसाब में से कोई चीज उन पर वाजिब है। और अगर फिर भी आप इन्हें अपने लुत्फ व करम से दूर कर दें तो आप हक तलफी करने वालों में से हो जाएंगे जो आपके शयान शान नहीं है। और इसी तरह हम उनमें से भी बास को बास के जरिए आजमाते हैं ताकि वो दौलतमंद काफिर गरीब मुसलमानों को देखकर मजाकन ये ना कहे कि हम में से यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने एहसान किया। क्या अल्लाह शुक्रगुजारों को खूब जानने वाला नहीं है? आय नंबर 54, और जब आपके पास वो लोग आए जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं तो आप उन्हें मोहब्बत से फरमाए कि तुम पर सलाम हो, तुम्हारे रब ने अपनी जात पर रहमत लाजिम कर ली है। फिर तुम में से जो शख्स नदानी से कोई बुराई कर बैठे फिर उसके बाद तौबा कर ले और अपनी इस्लाह कर ले तो बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। और इसी तरह हम आयतों को तफसीलन बयान करते हैं, और ये इसलिए कि मुजरिमों का रास्ता सब पर जाहिर हो जाए। और आया नंबर 56, फरमा दीजिए कि मुझे इस बात से रोक दिया गया है कि मैं इन झूठे माबूदों की इबादत करूं जिनकी तुम अल्लाह के सिवा परस्तिश करते हो। फरमा दीजिए कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं कर सकता, और अगर ऐसे हो तो मैं यकीनन भटक जाऊं और मैं हदायत याफ्ता लोगों से भी ना रहूं, जो कि नामुमकिन है। आय नंबर 57, ए नबी फरमा दीजिए, काफिरों, बेशक मैं अपने रब की तरफ से रोशन दलील पर कायम हूं और तुम इसे झुटलाते हो।
میرے پاس وہ عذاب نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، حکم صرف اللہ کا ہے اور وہ حق بیان فرماتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ان سے فرما دے کہ اگر وہ عذاب میرے پاس ہوتا جس سے تم جلدی چاہتے ہو تو یقیناً میرے اور تمہارے درمیان کام کب کا ختم ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور غائب کی کنجیاں یعنی وہ راستے جن سے غائب کسی پر اشکار کیے جاتے ہیں اسی کے پاس ہے، اسی کی قدرت اور ملکیت میں ہے، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ اس چیز کو بلا واسطہ جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور جو دریاؤں میں ہے، اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر یہ کہ وہ اسے جانتا ہے، اور نہ زمین کی تاریکیوں میں کوئی ایسا دانہ ہے اور نہ ہی تر چیز ہے اور نہ کوئی خشک چیز ہے مگر روشن کتاب میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ آیہ نمبر 60، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہی ہے جو رات کے وقت تمہاری روحیں قبض فرما لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن کے وقت کماتے ہو وہ جانتا ہے، پھر وہ تمہیں دن میں اٹھا کھڑا کرتا ہے تاکہ تمہاری زندگی کی معینہ میعاد پوری کر سکے، پھر تمہارا پلٹنا اسی کی طرف ہے، پھر وہ روز محشر تمہیں ان تمام اعمال سے آگاہ فرما دے گا جو تم زندگی میں کرتے تھے۔ آیہ نمبر 61، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر فرشتوں کو بطور نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ خطا اور کوتاہی نہیں کرتے۔ آیہ نمبر 62، پھر وہ سب اللہ کے حضور لوٹائے جائیں گے جو ان کا مالک حقیقی ہے۔ جان لو کہ حکم فرمان اسی اللہ کا ہے، اسی کا کام ہے اور وہ سب سے جلد حساب لینے والا ہے۔ آیہ نمبر 63، آپ ان سے دریافت فرمائیں، بیابان اور دریا کی تاریکیوں سے تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ اس وقت تو تم گڑ گڑا کر چپکے چپکے اسی کو پکارتے ہو کہ اگر وہ ہمیں مصیبت سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں گے۔ فرما دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور اس تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شریک بناتے ہو۔ اور آیہ نمبر 65، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے، خواہ تمہارے اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں فرقہ فرقہ کر کے آپس میں لڑا دے اور تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھیے ہم کس کس طرح آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں۔ آیہ نمبر 66، اور آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلا ڈالا حالانکہ وہ سراسر حق ہے۔ فرما دیجئے کہ میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، ہر خبر کے واقع ہونے کا وقت مقرر ہے اور تم عنقریب جان لوگے۔ اور آیہ نمبر 68، اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں استہزاء میں مشغول ہیں تو تم ان سے کنارہ کش ہو جایا کرو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، اور اگر شیطان تمہیں یہ بات بھلا دے تو یاد آنے کے بعد تم کبھی بھی ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، اور لوگوں پر جو پرہیزگاری اختیار کیے ہوئے ہیں ان کافروں کے حساب سے کچھ بھی لازم نہیں ہے مگر انہیں نصیحت کرنا چاہیے تاکہ وہ کفر سے اور قرآن کی مذمت سے باز آ جائے۔ اور آپ ان لوگوں کو چھوڑے رکھیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا اور جنہیں دنیاوی زندگی نے فریب میں ڈال دیا، اور اس قرآن کے ذریعے ان کی آگاہی کی خاطر نصیحت فرماتے رہیے تاکہ کوئی جان اپنے کیے کے بدلے سپرد ہلاکت نہ کی جائے، پھر اس کے لیے اللہ کے سوا نہ تو کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارشی، اور اگر وہ جان اپنے گناہوں کا پورا پورا بدلہ یعنی معاوضہ بھی دے تو بھی اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے کے بدلے ہلاکت میں ڈال دیے گئے، ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا پینا ہے اور دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ آیہ نمبر 71، اے نبی فرما دیجئے کہ ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کریں جو ہمیں نہ تو نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی ہمیں نقصان دے سکتی ہے، اور اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے ہم اس شخص کی طرح اپنے الٹے پاؤں پھر جائیں جسے زمین میں شیطانوں نے راہ بلا کر حیرت زدہ کر دیا ہو، جس کے ساتھی اسے سیدھی راہ کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جا مگر اسے کچھ سوچتا نہ ہو۔ فرما دیں کہ اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور اسی لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمام جہانوں کی رب کی فرما برداری کریں، اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ تم نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرتے رہو، اور وہی اللہ ہے جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے، اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو حق پر مبنی تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا، اور جس دن وہ فرمائے گا ہو جا وہ ہو جائے گا، اس کا فرمان حق ہے،
اور اس دن اسی کی بادشاہی ہوگی جب سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ وہی ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہی بڑی حکمت والا اور خبردار ہے۔ اور یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں مبتلا دیکھتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی تمام بادشاہتیں دکھائیں، اور یہ اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے۔ پھر جب ان پر رات نے اندھیرا کر دیا تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، تو کہا کہ کیا تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو وہ اپنی قوم کو سنا کر کہنے لگے کہ میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیا نمبر 77۔ پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا، کیا تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو اپنی قوم کو سنا کر کہنے لگے کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں ضرور تمہاری طرح گمراہ قوم میں سے ہو جاتا۔ پھر جب سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا کہ کیا اب تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے، اے لوگو، میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک گردانتے ہو۔ بے شک میں نے اپنا رخ ہر سمت سے ہٹا کر یکسوئی سے اس ذات کی طرف پھیر لیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور جان لو کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ آیا نمبر 80۔ اور ان کی قوم ان سے بحث و جدال کرنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ بھلا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت فرما دی، اور میں ان باطل معبودوں سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب جو کچھ ضرر چاہے پہنچا سکتا ہے۔ میرے رب نے ہر چیز کو اپنے علم کے احاطے میں لے رکھا ہے، سو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے ہو؟ اور میں ان باطل معبودوں سے کیوں کر خوف زدہ ہو سکتا ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، اس حال میں کہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک بنا لیا ہے، جبکہ اس نے تم پر شرک کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اب تم ہی جواب دو، سو ہر دو فریق میں سے عذاب سے بے خوف رہنے کا زیادہ حقدار کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ اور آیا نمبر 82۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ اور آیا نمبر 83۔ اور یہی ہماری توحید کی دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی مخالف قوم کے مقابلے میں دی تھی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور ہم نے ان ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق و یعقوب بیٹا اور پوتا عطا فرمائے۔ ہم نے ان سب کو ہدایت سے نوازا، اور ہم نے ان سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت سے نوازا تھا، اور ان کی اولاد میں سے داؤد و سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی ہدایت فرمائی تھی، اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو بھی ہدایت بخشی، یہ سب نیکوکار لوگ تھے۔ اور اسماعیل اور یسع اور نور اور لوط علیہ السلام کو بھی ہدایت سے سرفراز کیا، اور ہم نے ان سب کو اپنے زمانوں کے تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ایسی فضیلت عطا فرمائی تھی، اور ہم نے انہیں چن لیا تھا اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرمائی تھی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے رہنمائی فرماتا ہے۔ اور اگر بالفرض یہ لوگ شرک کرتے تو ان سے وہ سارے اعمال خیر ضائع ہو جاتے جو وہ انجام دیتے تھے۔ آیت نمبر 89۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائی۔ پھر اگر یہ لوگ یعنی کفار ان باتوں سے انکار کر دیں تو بے شک ہم نے ان باتوں پر ایمان لانے کے لیے ایسی قوم کو مقرر کر دیا ہے جو ان سے انکار کرنے والے نہیں ہوں گے۔ آیت نمبر 90۔ یہی وہ لوگ ہیں یعنی پیغمبران خدا جنہیں اللہ نے ہدایت فرمائی ہے، بس اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے طریقوں کی پیروی کریں تاکہ آپ کی ذات میں ان تمام انبیاء اور رسل کے فضائل اور کمالات یکجا ہو جائیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سے اس ہدایت کے بدلے کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ تو صرف جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انہوں نے یعنی یہود نے اللہ کی وہ قدر نہ جانی جیسے قدر جاننا چاہیے تھا، جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا کہ اللہ نے کسی آدمی پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ آپ فرما دیجئے کہ وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی۔
تم نے جس کے الگ الگ کاغذ بنا لیے ہیں، تم اسے لوگوں پر ظاہر بھی کرتے ہو اور اس میں سے بہت کچھ چھپاتے بھی ہو، اور تمہیں وہ کچھ سکھا دیا گیا ہے جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ آپ فرما دیجئے یہ سب اللہ ہی کا کرم ہے، پھر آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں کہ وہ اپنی خرافات میں کھیلتے رہیں۔ اور یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، بابرکت ہے۔ جو کتابیں اس سے پہلے تھیں ان کی اصلاً تصدیق کرنے والی ہے، اور یہ اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ اولاً سب انسانی بستیوں کے مرکز مکہ والوں کو اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈر سنائیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اس پر وہی ایمان لاتے ہیں، اور وہی لوگ اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 93 میں، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہیں کی گئی۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرے، یہ کہے کہ میں بھی عنقریب ایسی ہی کتاب نازل کرتا ہوں جیسی اللہ نے نازل کی ہے۔ اور اگر آپ اس وقت کا منظر دیکھیں جب ظالم لوگ موت کی سختی میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف اپنا ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اور ان سے کہتے ہوئے ہوں گے کہ تم اپنی جانیں جسموں سے نکالو، آج تمہیں سزا میں ذلت کا مزہ چکھا دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کیا کرتے تھے اور تم ان کی آیتوں سے سرکشی کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 94، اور بے شک تم روز قیامت ہمارے پاس اس طرح تنہا آؤ گے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ تنہا پیدا کیا تھا، اور اموال اور اولاد میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا تھا وہ سب اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ آؤ گے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھیں گے جن کی نسبت تم یہ گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملات میں ہمارے شریک ہیں۔ بے شک آج تمہارا باہمی تعلق منقطع ہو گیا، اور وہ سب دعوے جو تم کیا کرتے تھے تم سے جاتے رہے۔ بے شک اللہ دانے اور گٹلی کو پھاڑ نکالنے والا ہے، وہ مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے، یہی شان والا تو اللہ ہے، پھر تم کہاں بھٹکے پھر رہے ہو۔ آیت نمبر 96، وہی صبح کی روشنی کو رات کا اندھیرا چاک کر کے نکالنے والا ہے، اور اسی نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور سورج اور چاند کو حساب اور شمار کے لیے۔ یہ بہت غالب بڑے علم والے رب کا مقررہ اندازہ ہے۔ آیت نمبر 97، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم اس کے ذریعے بیابانوں اور دریاؤں کی تاریکی میں راستہ پا سکو۔ بے شک ہم نے علم رکھنے والی قوموں کے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ آیت نمبر 98، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان یعنی ایک خلیے سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ایک جائے اقامت ہے اور ایک جائے امانت۔ بے شک ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ آیت نمبر 99، اور وہی ہے جس نے آسمان کی طرف پانی اتارا، پھر ہم نے اس بارش سے ہر قسم کی نباتات نکالی، پھر ہم نے اس سے سرسبز کھیتی نکالی جس سے ہم اوپر تلے پیوستہ دانے نکالتے ہیں، اور کھجوروں کے کھابے اور لٹکے ہوئے گچھے اور انگوروں کے باغات اور زیتون اور انار بھی پیدا کیے جو کئی اعتبار سے آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور پھل اور ذائقے اور تاثیرات جداگانہ ہے۔ تم درخت کے پھل کی طرف دیکھو، پھر جب وہ پھل لائے اور اس کے پکنے کو بھی دیکھو، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور ان کافروں نے جنات کو اللہ کا شریک بنایا حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا تھا، اور انہوں نے اللہ کے لیے بغیر علم کے اور لڑکے اور لڑکیاں بھی گھڑ لی، اور ان تمام باتوں سے پاک اور بلند و بالا ہے وہ اللہ جو یہ اس کے متعلق کرتے پھرتے ہیں۔ آیت نمبر 101، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا ہے، بھلا اس کی اولاد کیوں کر ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، بس تم اسی کی عبادت کیا کرو، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، نگاہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ آیت نمبر 104، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ہدایت کی نشانیاں آ چکی، بس جس نے انہیں نگاہ بصیرت سے دیکھ لیا تو وہ یہ اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہے،
اور جو اندھا رہا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ اور اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، آیت نمبر 105۔ اور ہم نے اسی طرح اپنی آیتوں کو بار بار انداز بدل بدل کر بیان کیا ہے، اور یہ اس لیے کہ وہ کافر بول اٹھیں کہ آپ نے تو کہیں سے پڑھ لیا ہے، تاکہ ہم اس کو جاننے والے لوگوں کے لیے خوب واضح کر دیں۔ آیت نمبر 106۔ آپ اس قرآن کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے وحی کیا گیا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ مشرکوں سے کنارہ کشی کر لیجئے۔ آیت نمبر 107۔ اور اگر اللہ ان لوگوں کو جبراً روکنا چاہتا تو یہ کبھی شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو بھی ان پر نگہبان نہیں بنایا، اور نہ آپ ان کے پاسبان ہیں۔ اور اے مسلمانوں، تم ان جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو جنہیں یہ مشرک لوگ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں، پھر وہ لوگ بھی جواباً جہالت کے باعث ظلم کرتے ہوئے اللہ کی شان میں گستاخی کرنے لگیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر فرقے اور جماعت کے لیے ان کا عمل ان کی آنکھوں میں مرغوب کر رکھا ہے، اور وہ اسی کو حق سمجھتے ہیں۔ پھر سب کو اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور وہ انہیں ان کے اعمال کے نتائج سے آگاہ فرما دے گا جو وہ انجام دیتے رہے تھے۔ وہ بڑی تاکیدی حلف کے ساتھ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی کھلی نشانی آ جائے تو وہ اس پر ضرور ایمان لائیں گے۔ ان سے کہہ دو کہ نشانیاں تو صرف اللہ ہی کے پاس ہیں، اور اے مسلمانوں، تمہیں کیا خبر کہ جب وہ نشانی آ جائے گی تو وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اب اس پارہ کی آخری آیت نمبر 110، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو ان کی اپنی بدنیتی کے باعث قبول حق سے اس طرح پھیر دیں گے جس طرح وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی بار ایمان نہیں لائے، سو وہ نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں ہی چھوڑ دیں گے اور وہ بھٹکتے پھریں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہمارا 7 پارہ بھی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار، جو کچھ پڑھا ہے ہمارے عمل میں ڈال دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرما جائیں۔ پھر اگر بدکاری کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی عادی سزا لازم ہے جو آزاد کنواری عورت کے لیے مقرر ہے۔ یہ اجازت اس شخص کے لیے ہے جسے تم میں سے گناہ کے ارتکاب کا اندیشہ ہو، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکام کو وضاحت سے بیان کر دے اور تمہیں ان نیک لوگوں کی راہ پر چلائے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، اور تمہارے اوپر رحمت کے ساتھ رجوع فرمائے، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 27۔ اور اللہ تم پر مہربانی فرمانا چاہتا ہے، اور جو لوگ خواہشات نفسانی کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بھٹک کر بہت دور جا پڑو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ تمہاری باہمی رضامندی سے کوئی تجارت ہو، اور اپنی جانوں کو مت ہلاک کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اور جو کوئی ظلم سے ایسا کرے گا تو ہم عنقریب اسے دوزخ کی آگ میں ڈال دیں گے، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے۔ اگر تم کبیرہ گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے بچتے رہو تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیوں کو مٹا دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ میں داخل فرمائیں گے۔ آیت نمبر 32۔ اور تم اس چیز کی تمنا نہ کیا کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور ہم نے سب کے لیے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں حقدار یعنی وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے سو انہیں ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ مرد عورتوں پر محافظ اور منتظم ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اسی وجہ سے بھی کہ مرد ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، بس نیک بیویاں اطاعت شار ہوتی ہیں۔ شوہروں کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت کے ساتھ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور تمہیں جن عورتوں کی نافرمانی اور سرکشی کا اندیشہ ہو تو انہیں نصیحت کرو
اور اگر وہ نہ سمجھے تو انہیں خواب گاہوں میں خود سے علیحدہ کر دو، اور اگر وہ پھر بھی نہ سمجھے تو انہیں ہلکا مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری فرمانبردار ہو جائیں تو ان پر ظلم کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ بہت بلند ہے اور سب سے بڑا ہے۔ اور اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان مخالفت کا اندیشہ ہو تو تم ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے مقرر کر لو۔ اگر وہ دونوں منصف صلح کرانے کا ارادہ رکھیں تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور خبردار ہے۔ آیا نمبر 36، اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں سے، اور نزدیکی ہمسائے اور اجنبی پڑوسی اور ہم محفل اور مسافروں سے، اور جن کے تم مالک ہو چکے ہو، ان سے نیکی کیا کرو، بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا، مغرور اور فخر کرنے والا ہو۔ آیا نمبر 37، جو لوگ خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور اس نعمت کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی ہے، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی یوم آخرت پر، اور شیطان جس کا ساتھی ہو گیا وہ بڑا برا ساتھی ہے۔ آیت نمبر 39، اور ان کا کیا نقصان تھا اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا تھا اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے، اور اللہ ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دگنا کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گروہ لائیں گے، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے۔ اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی آرزو کریں گے کہ کاش انہیں مٹی میں دبا کر ان پر زمین برابر کر دی جاتی، اور وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے۔ آیت نمبر 43، اے ایمان والو، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت جاؤ یہاں تک کہ تم وہ بات سمجھنے لگو جو تم کہتے ہو، اور نہ حالت جنابت میں نماز کے قریب جاؤ اس حال میں کہ تم غسل کر لو، سوائے اس کے کہ تم سفر میں راستہ طے کر رہے ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے لوٹے، یا تم نے اپنی عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تم پانی نہ پا سکو تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، بس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر مسح کر لیا کرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 44، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب کا ایک حصہ عطا کیا گیا؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو تو خوب جانتا ہے، اور اللہ بطور کارساز کافی ہے، اور اللہ بطور مددگار بھی کافی ہے۔ آیت نمبر 46، اور کچھ یہودی تورات کے کلمات کو اپنی اصل مقام سے پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور وہ نہیں مانا، اور یہ بھی کہتے ہیں سنیے معذلہ آپ سنوائے نہ جائیں، اور اپنی زبانیں مروڑ کر دین میں تانا زنی کرتے ہیں، رائنا کہتے ہیں، اور اگر وہ لوگ اس کی جگہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گزارش سنیے اور ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا اور یہ قول بھی درست و مناسب ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے باعث ان پر لعنت کی، سو تھوڑے ہی لوگوں کے سوا وہ ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 47 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتی کہ اے اہل کتاب، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، جو اس کتاب کی اصلاً تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے قبل کہ ہم بعض چہروں کے نقوش کو مٹا دیں اور انہیں ان کی پشت کی حالت میں پھیر دیں، یا ان پر اسی طرح لعنت کرے جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک کیا جائے، اور اس سے کمتر جو گناہ بھی ہو جس کے لیے وہ چاہتا ہے وہ بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے واقعتاً زبردست گناہ کا بہتان باندھا۔ آیت نمبر 49، کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود کو پاک ظاہر کرتے ہیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک فرماتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 50،
آپ دیکھیے وہ اللہ پر کیسے جھوٹے بہتان باندھتے ہیں، اور ان کے عذاب کے لیے یہی کھلا گناہ کافی ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب کا حصہ دیا گیا ہے، پھر بھی وہ بتوں اور شیطانوں پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نسبت یہ کافر زیادہ سیدھی راہ پر ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جن پر اللہ لعنت کرے تو اس کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ کیا ان کا سلطنت میں کچھ حصہ ہے؟ اگر ایسا ہو تو یہ بخل کے باعث لوگوں کو تل برابر بھی کوئی چیز نہیں دیں گے۔ آیت نمبر 54، کیا یہ یہود لوگوں سے ان نعمتوں پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہیں؟ واقعی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی، اور ہم نے انہیں بڑی سلطنت بخشی، بس ان میں سے کوئی تو اس پر ایمان لے آیا اور ان میں سے کسی نے اس سے روگردانی کی، اور روگردانی کرنے والوں کے لیے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا، ہم عنقریب انہیں دوزخ کی آگ میں جھونک دیں گے۔ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم انہیں دوسری کھالوں میں بدل دیں گے تاکہ وہ مسلسل عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ آیت نمبر 57، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ہم انہیں بہشتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ہم ان کو بہت گھنے ساؤں میں داخل کریں گے۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں انہی لوگوں کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہے، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ بے شک اللہ تمہیں کیا ہی اچھی نصیحت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے اہل حق صاحبان امر کی بھی۔ پھر اگر کسی مسئلے میں تم باہم اختلاف کرو تو اسے حتمی فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ کیا آپ نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب یعنی قرآن پر ایمان لائے جو آپ کی طرف اتارا گیا، اور ان آسمانی کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مقدمات کا فیصلہ شیطان یعنی احکام الہی سے سرکشی پر مبنی قانون کی طرف لے جائے، حالانکہ انہیں حکم دیا جا چکا ہے کہ اس کا کھلا انکار کر دے، اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں دور دراز کی گمراہی میں بھٹکاتا رہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف رجوع کرنے سے گریزاں رہتے ہیں۔ آیت نمبر 62، پھر اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی جب اپنی کاستانیوں کے باعث ان پر کوئی مصیبت آن پڑے تو اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور یہ کہیں کہ ہم نے تو صرف بھلائی اور باہمی موافقت کا ہی ارادہ کیا تھا۔ آیت نمبر 63، یہ وہ منافق اور مفسد لوگ ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی ہر بات کو خوب جانتا ہے، بس آپ ان سے اعراض کرتے اور انہیں نصیحت کرتے رہیں اور ان سے ان کے بارے میں مؤثر گفتگو فرمائیں۔ اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے تو وہ ضرور اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا اور نہایت مہربان پاتے۔ بس اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ اپنے درمیان واقع ہونے والے ہر اختلاف میں آپ کو حاکم نہ بنا لیں، پھر اس فیصلے سے جو آپ صادر فرمائیں اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور آپ کے حکم کو بخوشی پوری فرما برداری کے ساتھ قبول کریں۔ آیت نمبر 66، اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگ اس پر عمل کرتے، اور انہیں یہ نصیحت کی جاتی ہے اگر وہ اس پر عمل پیرا ہو جاتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا،
اور ایمان پر بہت زیادہ ثابت قدم رہنے والا ہوتا، اور اس وقت ہم بھی انہیں اپنے حضور سے عظیم اجر عطا فرماتے، آیہ نمبر 68، اور ہم انہیں واقعتاً سیدھی راہ پر لگا دیتے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے تو یہی لوگ روز قیامت ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام فرمائے ہیں، جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں، اور یہ فضل خاص اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ اے ایمان والو، اپنی حفاظت کا سامان لے لیا کرو، پھر جہاد کے لیے متفرق جماعتیں ہو کر نکلو یا سب اکٹھے ہو کر کچھ کرو، اور یقیناً تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو عمدن سستی کرتے ہیں، مطلب جان بوجھ کر سستی کرتے ہیں، دیر لگاتے ہیں۔ پھر اگر جنگ میں تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو شریک نہ ہونے والا شخص کہتا ہے کہ بے شک اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا اور میں اس کے ساتھ میدان جنگ میں حاضر نہ تھا۔ اور اگر تمہیں اللہ کی جانب سے کوئی نعمت نصیب ہو جائے تو پھر یہی منافق افسوس کرتے ہوئے ضرور یوں کہے گا گویا تمہارے اور اس کے درمیان کچھ دوستی ہی نہ تھی، کہ اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ آیہ نمبر 74، بس ان مومنوں کو اللہ کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے لڑنا چاہیے جو آخرت کے عوض دنیاوی زندگی کو بیچ ڈالتے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں جنگ کرے خواہ وہ خود قتل ہو جائے یا غالب آ جائے تو ہم دونوں صورتوں میں عنقریب اسے عظیم اجر عطا فرمائیں گے۔ اور مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں مظلوموں کی آزادی کے لیے جنگ نہیں کرتے، حالانکہ کمزور مظلوم مرد، عورتیں اور بچے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنی آزادی کے لیے پکارتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس بستی سے نکال لے جہاں کے بڑے لوگ بڑے ظالم ہیں، اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا کارساز مقرر فرما دے، اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا مددگار بنا دے۔ اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں نیک مقاصد کے لیے جنگ کرتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا وہ شیطان کی راہ میں طاغوتی مقاصد کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ بس اے مومنو، تم شیطانوں کے دوستوں یعنی شیطانی مشن کے مددگاروں سے لڑو، بے شک شیطان کا داؤ کمزور ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جنہیں شروع میں کچھ عرصہ کے لیے یہ کہا گیا کہ اپنے ہاتھ قتال سے روکے رکھو اور نماز قائم کی رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، تو وہ اس پر خوش تھے؟ پھر جب ان پر جہاد یعنی کفر اور ظلم سے ٹکرانا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ مخالف لوگوں سے یوں ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی بڑھ کر، اور کہنے لگا کہ اے ہمارے رب، تو نے ہم پر اس قدر جلدی جہاد کیوں فرض کر دیا؟ تو نے ہمیں مزید تھوڑی مہلت کیوں نہ عطا کی؟ آپ انہیں فرما دیجئے کہ دنیا کا مفاد بہت تھوڑی یعنی معمولی شے ہے، اور آخرت بہت اچھی نعمت ہے۔ اس لیے جو پرہیزگار بن جائے وہاں ایک دھاگے کے برابر بھی تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اے موت کے ڈر سے جہاد سے گریز کرنے والو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں وہاں آ پکڑے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی ہو۔ اور ان کی ذہنیت یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی بھلائی فائدہ پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور واسطے کا کوئی دخل نہیں۔ اور اگر انہیں کوئی برائی نقصان پہنچے تو کہتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی طرف سے یعنی آپ کی وجہ سے ہے۔ آپ فرما دیجئے حقیقتاً سب کچھ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، بس اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے۔ آیہ نمبر 79، اے انسان، اپنی تربیت یوں کر کہ جب تجھے کوئی بھلائی پہنچے تو سمجھ کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے اپنے حسن تدبیر کی طرف منسوب نہ کر، اور جب تجھے کوئی برائی پہنچے تو سمجھ کہ وہ تیری اپنی طرف سے ہے، یعنی اسے اپنی خرابی نفس کی طرف منسوب کر۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی رسالت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ ہی کا حکم مانا، اور جس نے روگردانی کی تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اور ان منافقوں کا یہ حال ہے کہ آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا حکم مان لیا، پھر وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ آپ کی کہی ہوئی باتوں کے برعکس رات کو سازشی منصوبے بناتا ہے، اور اللہ وہ سب کچھ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو منصوبے بناتے ہیں۔ بس اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ کافی کارساز ہے۔ تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے
اور اگر یہ قرآن غیر خدا کی طرف سے آیا ہوتا تو یہ لوگ اس میں بہت سا اختلاف پاتے، اور جب ان کے پاس کوئی خبر امن یا خوف کی آتی ہے تو وہ اسے پھیلائے دیتے ہیں، اور اگر وہ اسے بجائے پھیلانے کے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے میں سے صاحبان امر کی طرف لوٹا دیتے تو ضرور ان میں سے وہ لوگ جو کسی بات کا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً چند ایک کے سوا تم سب شیطان کی پیروی کرنے لگتے۔ بس اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی راہ میں جہاد کیجئے، آپ کو اپنی جان کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا، اور آپ مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھاریں۔ عجب نہیں کہ اللہ کافروں کا جنگی زور توڑ دے، اور اللہ گرفت میں بھی بہت سخت ہے اور سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ اور آیت نمبر 85، اور جو شخص کوئی نیک سفارش کرے گا تو اس کے لیے اس کا ثواب میں حصہ مقرر ہے، اور جو کہ بری سفارش کرے تو اس کے لیے اس کے گناہ سے حصہ مقرر ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب سلام کے ذریعے تمہاری تکریم کی جائے تو تم جواب میں اس سے بہتر لفظ کے ساتھ سلام پیش کیا کرو، یا کم از کم ویسے ہی الفاظ سے اس کا جواب لوٹا دیا کرو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تمہیں ضرور قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے بات میں زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 88، بس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ ہو گئے ہو، حالانکہ اللہ نے ان کے اپنے کرتوتوں کے باعث ان کی عقل اور سوچ کو اندھا کر دیا ہے۔ کیا تم اس شخص کو راہ راست پر لانا چاہتے ہو جسے اللہ نے گمراہ ٹھہرا دیا ہے؟ اور اے مخاطب، جس سے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے ہرگز کوئی راہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ اور منافق تو یہ تمنا کرتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا، تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ، سو تم ان میں سے کسی کے دوست نہ بناؤ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے اپنا ایمان اور اخلاص ثابت کر دیں۔ پھر اگر وہ روگردانی کرے تو انہیں پکڑو اور جہاں بھی پاؤ انہیں قتل کر ڈالو، اور ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ اور نہ ہی مددگار بناؤ، مگر ان لوگوں کو قتل نہ کرو جو ایسی قوم سے جا ملے ہوں کہ ان کے اور تمہارے درمیان معاہدہ امان ہو چکا، یا وہ حوصلہ ہار کر تمہارے پاس اس حال میں آ جائیں کہ ان کے سینے اس بات سے تنگ آ چکے ہوں کہ وہ تم سے لڑے یا اپنی قوم سے لڑے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے دلوں کو ہمت دیتے ہوئے یقیناً انہیں تم پر غالب کر دیتا، تو وہ تم سے ضرور لڑتے۔ بس اگر وہ تم سے کنارہ کشی کر لیں اور تمہارے ساتھ جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے بھی صلح جوئی کی صورت میں ان پر دست درازی کی کوئی راہ نہیں بنائی۔ آیت نمبر 91، اب تم کچھ دوسرے لوگوں کو بھی پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ منافقانہ طریقے سے ایمان ظاہر کر کے تم سے بھی امن میں رہیں، اور پوشیدہ طریقے سے کفر کی موافقت کر کے اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، مگر ان کی حالت یہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں کے خلاف فتنہ انگیزی کی طرف پھیرے جاتے ہیں تو وہ ان میں اوندے کود پڑتے ہیں۔ سو اگر یہ لوگ تم سے لڑنے سے کنارہ کش نہ ہوں اور نہ ہی تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں اور نہ ہی اپنے ہاتھ فتنہ انگیزی سے روکیں تو تم انہیں پکڑ کر قید کر لو اور انہیں قتل کر ڈالو جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا ہے۔ یہ حکم میدان جنگ کا ہے۔ اور آیت نمبر 92 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کر دے مگر غلطی سے، اور جس نے کسی مسلمان کا قتل کر دیا اس پر ایک مسلمان غلام یا باندی کا آزاد کرنا اور خون بہا ادا کرنا جو مقتول کے گھر والوں کے سپرد کیا جائے لازم ہے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دے۔ پھر اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم سے ہو اور وہ مومن بھی ہو تو صرف ایک غلام یا باندی کا آزاد کرنا ہی لازم ہے، اور اگر وہ مقتول اس قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا معاہدہ ہے تو خون بہا بھی جو اس کے گھر والوں کے سپرد کیا جائے گا وہ ایک مسلمان غلام یا باندی